देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हाथों आज के गोरखधंधा में पाकिस्तान से बरतानिया आए सैर व तफरी की गर्ज से सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद हमारा साथ देंगे। बात करेंगे मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से, सहाफ़त के ऊपर और ख़ास कर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं, ये जो गोरखधंधा बना हुआ है, इलेक्शंस कब होंगे, नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर फसाद बर्पा हुआ, ये सारी किस्सा कहानी क्या है। और 30 सालों से ज़ायद तजुर्बा रखने वाले इफ्तिखार अहमद साहब से सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ बरतानिया? आप कैसे आते हैं? मैं देखने आया था बरतानिया कैसा होता है, कोई शहर कैसा होता है। पहली बार देखा? 20 बार आया हूँ। जो भी सहाफ़ी पाकिस्तान से आता है वो मियाँ साहब को ज़रूर मिलता है। मुलाकात हुई उनसे? बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। मियाँ साहब से मिले? बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे सियासी कारकुन, ऐसे सियासी लीडर, ऐसे दानश्वर जिनको मैं मिलना चाहता था, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने उससे कोशिश की जानने की कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। साफ है कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो उनमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और उसकी पूरी टीम भी शामिल है। एक सहाफ़ी जब एक सियासतदान से, वो भी परदेश में मिलता है, तो कैसा महसूस करता है? कुछ नहीं, मेरी उनके साथ जो वाक़फ़े तो तलक है वो पतंगे उड़ाने से लेके अब तक का है, तो मुझे इसमें कोई अजनबियत नज़र नहीं आती। सहाफ़त का और सियासत का चोली दामन का साथ है, मिलते भी हैं, पार्टी भी बन जाते हैं, तो पार्टी भी बन जाते हैं। क्या मुराद आपकी? ग्रुपिंग है मीडिया की? क्या मतलब ग्रुपिंग है? मुख्तलिफ टीवी। आप कैसे मेरे बारे में फैसला कर सकते हैं कि मैं किसी ग्रुपिंग में? इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। करें, लेकिन इस बात का एहतियात कीजिएगा, लफ्ज़ों के चुनाव के बारे में एहतियात कीजिएगा। ठीक। मियाँ साहब से जब मिले, उनकी सेहत के बारे में जाना होगा, पूछा होगा, पाकिस्तान जाना है? मेरी उनसे मुलाकात एक ज़ाती मुलाकात है जिसकी डिटेल में बताना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम किसी को मिलते हैं तो 20 चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं, जिसमें मरने वालों का फातिहा भी होता है, दोस्तों के पैगामात भी होते हैं, आने वाली कल के बारे में बात भी होती है, मौजूदा हालात के बारे में भी गपशप होती है। कुछ स्पेसिफिक एजेंडा नहीं होता दोस्तों का दोस्तों के साथ। कुछ लोगों का एजेंडा होता है, किसी एजेंडे की मकसद की खातिर आते होंगे। मैं किसी ऐसे एजेंडे के साथ नहीं आया। सहाफ़ी का कोई एजेंडा नहीं होता? नो, आई डोंट थिंक सो। उसका एक एजेंडा होता है कि वो डेमोक्रेसी की हमायत करे, पार्लियामेंट की हमायत करे, पार्लियामेंट को बरकरार रखने के लिए जदोजहद के अंदर अगर वो को पार्टिसिपेट कर सके तो पार्टिसिपेट करे। ये उसका एजेंडा इसलिए है कि जिस प्रोफेशन में वो है, ये उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर जमहूरियत नहीं होगी, अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी, उसका प्रोफेशन जो है नहीं चल पाएगा। पाकिस्तान में जमहूरियत है वाकई है? पार्लियामेंट है, जमहूरी पार्लियामेंट? पार्लियामेंट, yes, they were elected. There is no any others involvement. They were what they elected or not. There is a democracy. What they elected or not. आपका तल्लक पाकिस्तान के किस हिस्से? कश्मीर के खित्ते से। इसमें तो आपसे तो खैर, इसमें मैं आपको नहीं इन्वॉल्व करूँगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पर पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए, जो लोग इसके पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो वोटों के ज़रिए आए और उनको चुनने के लिए लोगों ने लंबी कतारें लगाईं, पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़े हुए, अपना इंतज़ार किया, अंदर गए, अपना नाम बताया, पर्ची ली, पर्ची पे अंगूठा लगाया जो काउंटर फाइल होता है, फिर जाके बॉक्स में वोट डाला। अवाम मर्जी से वोट देते हैं और ज़बरदस्ती जाते हैं। ये जो लाखों करोड़ों लोग खड़े होते हैं लाइनों में, इनको कोई डंडे के जरिए लेके आता है। तो फिर जिनको वोट देते हैं, जो कौमी रहनुमा होते हैं, वो बिकते झुकते क्यों हैं? ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इतना जनरलाइज लफ्ज़ सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हुए बुरा महसूस करता हूँ। फिर आप सब लोगों को बुरा नहीं कह सकते। अच्छी आप बात को मैं वाज़ेह तौर पर बता दूँ। पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो खेल हो रही है साल से, इसमें मैं फरीक बनने को तैयार नहीं हूँ। क्या मैं सवाल कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम दौलत सियासतदानों के पास है? क्या चैम्बर जो चल रहे हैं सारे के सारे सियासतदानों के पास है? क्या स्टॉक एक्सचेंज की मलकियत सियासतदानों के पास है? क्या जो ज़ेर ज़मीन दफीने हैं पाकिस्तान के सारे इसके मालिक सियासतदान हैं? किसके पास है? जो ज़ेर ज़मीन दफीने हैं इसके मालिक सियासतदान हैं। अगर सियासतदान नहीं है तो कौन है? लोग 80-90 लाख लोग हैं जो उस मुल्क को लूट के खा रहे हैं।
اور آپ کو ایک اچھا طریقہ کار مل گیا, ہر برائی آپ سلیکٹڈ آدمی جو لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے اس کے منہ پہ لگا دے, ان میں اچھائی ہے اور پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے. جس جگہ پہ آپ یہ جس شہر میں بیٹھ کے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہو یہاں بھی پرفیکشن نہیں ہے. آج اس پارٹی کے پاس لیڈرشپ کا فقدان ہو رہا ہے. اب سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی تھی یہاں پہ, 3 پرائم منسٹر چینج ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس کی جمہوریت کہتے ہیں, اس کو جمہوریت کہتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ وہ بک گئے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ 3 چینج ہوئے, وہ یہاں کی فوج نے چینج کرا دیے. میں اس فلسفے سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ افواج پاکستان کی مداخلت 1954 سے شروع ہوئی تھی پاکستان کے سیاست میں, لیکن اس کو بنیاد بنا کے سارے سیاستدانوں کو کرپٹ کہنا, برا کہنا, چور کہنا, گندا کہنا غلط نہیں ہے. ایک اسکیم ہے, ایک سازش ہے جمہوریت کے خلاف, جمہوری اداروں کے خلاف. I'm sorry, میرا برا نہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, سیاستدانوں کا اس میں قصور نہیں ہے, یہ سسٹم جو ہے وہ کسی اور کی زد میں ہے. آپ کو مبارک ہو. سسٹم کس کی زد میں ہے آپ بتا دیں مجھے. آپ کو مبارک ہو کہ آرمی نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی. نہیں, کوئی ریٹائرمنٹ نہیں, انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے کہا اعلان کیا ہے فروری 2022 میں ہم ریٹائر ہو گئے. اعلان کیا ہے, ہم نے سنا وہ اعلان. آپ نے سنا اعلان ہے نا. ریٹائرمنٹ تو تب دیکھیں گے, عام اعلان کیا انہوں نے, تب دیکھیں گے جب الیکشنز ہوں گے یا پروسیس آگے جائے گا, پھر دیکھیں گے نا کیا ہوا. ابھی تو ایک ریٹائرمنٹ کا اعلان ہے نا. اس سے پہلے بھی اعلان ہوئے. کب ہوا؟ مشرف صاحب نے بھی کہا. نو نیور. وہ تو بہت ابھی تو زندہ ہے, وہ تو بڑا دبنگ آدمی, اس نے موقع دکھایا تھا, اس نے کبھی ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کی. یہ بات اعلان سچ ہوتا ہوا دکھائی دیتا آپ کو؟ یہ میری بحث نہیں آتی, آپ نے وقت ثابت کرے گا. کیا سیاست کے اندر فوج کو مداخلت کرنی چاہیے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ایسا کیونکہ آئین اجازت نہیں دیتا, اور میں جو کہ آئین کا حامی ہوں, آئین کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے میں نے اپنی بہترین زندگی کی وقت دیا ہے, میں نے اور میرے ساتھیوں نے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا کوئی یہ رول ہے, ان کا رول ہے ڈیفینس آف دی اسٹیٹ. کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں. پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ آزادی سے مراد آپ کی کیا ہے؟ جب چاہے جو حدود اور قیود ہیں ان کے اندر رہ کے بات کریں. حدود اور قیود کیا ہے؟ آفکام کا ادارہ ہے. نہیں, میں آفکام میں نہیں بیٹھا میرے دوست. آپ نے سوال پاکستان کے بارے میں کیا ہے, آپ آفکام کو بیچ میں لے آئے ہو. پہلے حدود اور قیود جو آپ کے علم میں ہے پاکستان میں, اس پہ تو بتاؤ نا کہ آپ کے علم میں کیا حدود اور قیود ہیں. شخصی آزادی ہے نا؟ ہے. صحافیوں کو بھی ہے. بالکل. کیا نہیں کہا انہوں نے اور کیا نہیں لکھا انہوں نے. ایسی آزادی ہونی چاہیے. نہیں, میں اس کے خلاف. آزادی کا جو ڈیفینیشن ہے پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 19 میں طے کر رکھی ہے. ٹھیک. اور ہر آزادی سبجیکٹ ٹو لا ہے. یہ جو آپ نے جس ملک میں آپ بیٹھے ہو نا, مجھے ذرا اپنی کار کو رکھ گاڑی کھڑی کر کے نا سڑک پہ چھوڑ کے جا کے دکھا. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں, یہاں کے صحافی گاڑیوں کے پیچھے نمبر پلیٹ نہیں لگاتے صحافیوں. یہ پھر اب پہلے تم سیاستدانوں کے خلاف تھے, اب تم صحافیوں کے خلاف تھے. یہ سازش ہے, یہ ایک کھیل ہے, اور اس کھیل کے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کو تم بظاہر برا سمجھتے ہو. یہ گیم انہوں نے شروع کی ہے. یہی صحافی, یہی سیاستدان مورا بنتے ہیں اسی کھیل. نو سارے نہیں بنتے, سارے نہیں بنتے. آدھے بنتے ہیں. آدھے بھی نہیں بنتے. 30% بنتے نہیں. اب ہاؤ کین یو میک اے ججمنٹ یار؟ تیرے پاس کوئی انالیسس ہے؟ میں کیوں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ افتخار احمد کو لوگ کہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. میں آئی ایم ون آف دا فاؤنڈر ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی, اینڈ دیٹ از اے ریئلٹی. صحافت کا کیا, صحافی کا کیا لینا دینا؟ I was not a Safi at the time when I became the member of a political party. I was a young boy fighting for the democracy in the country, fighting for one man, one vote, fighting for the constitution, fighting against the one unit. As a Pakistani shahri? What? Yes. You was the member of People's Party. I am proud to be the founder member of Pakistan People's Party because it was my duty to come and fight for the right of the people of Pakistan. And still now you are the member of the People's Party. I do believe in their philosophy, and everyone believes in some philosophy, and you also. The moment you go and vote for someone, either you are for someone or you are against someone. That is the simple philosophy. Don't try to be صحافی ٹی وی پہ جب بیٹھے تو پھر کارکن تو نہیں ہونا چاہیے. I don't know. I have never seen. Give me an example, then I will talk to you. I don't believe in generalized questions and generalized things. You tell me, افتخار صاحب فلانے آدمی نے یہ کیا, then I might answer it,
اگر میرے سے متعلق ہے، اگر میرے کسی دوست سے متعلق ہے، آئی مے ناٹ آنسر اٹ. اگر آپ کے متعلق ہے تو پھر پوچھا جائے. یس یو کین رائٹ. لوگ آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی فیور میں بات کرتے ہیں؟ میں پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر ممبرز میں ہوں. آئی بلیو ان اے فلاسفی اینڈ دیئر فلاسفی واز اے چینج ان دی پاکستان. آئی ایم اسٹل بلیو ان اٹ. میں مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے بات کریں. نو بس لسن ٹو می ویری کیئرفلی. اوکے. آئی بلیو ان اٹ. آئی انڈرسٹینڈ. اینڈ اف آئی بلیو سم تھنگ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن دیٹ. پھر عمران ریاض بھی ٹھیک کر رہے ہیں؟ I will not answer any question about any individual. یعنی کہ ایک صحافی کسی پارٹی کا پیڈ ممبر ہو سکتا ہے؟ I can't say. If you can tell me somebody, then I might answer you. آپ کا نظریہ اچھا ہے، روٹی کپڑا اور مکان اچھا نظریہ میں نے ہے. لفظ روٹی کپڑا مکان استعمال نہیں کیا. Don't try to give me the words. جو میں نے نہیں کہا. حامد میر صاحب کے ایک شو میں کہا کہ بٹو بڑے اچھے لیڈر تھے. Yes. اور آج بھی مانتا ہوں. مانتا ہوں. آج کے دور میں کون اچھا لیڈر ہے؟ میں نہیں اس کا سوال کا جواب دینے کو تیار. کوئی تو اچھا ہوگا. کمپیریزن کراؤ. کوئی چھوٹی برائی کمپیریزن بتاؤ. اے بی سی کرو. میں اس میں نواز شریف. ایک آدمی کی بات کیوں کرتے ہو؟ 3 آدمیوں کا نام دو. عمران خان. اور جس کا نام آصف زرداری. سب سے بہتر آصف زرداری از پلئنگ اس گیم. کیسے؟ Because he is a smart man, he has given you the 18th Amendment. He has given you the power, which was the President of Pakistan to dissolve the assembly. صوبائی خود مختاری. Not پہلے ادھر آؤ کہ جو اختیار اس نے چھوڑا اپنا، کوئی صدر وہ اختیار نہیں چھوڑتا. ایگزیکٹلی. اس ملک کے اندر سب سے بڑا نقصان جو جمہوریت کو شروع میں ہوا وہ اس اختیار کی بنا پہ ہوا 58B2 کی وجہ سے. ٹھیک. پھر اس نے چھوڑ دیا. اس نے کہا نہیں، none of my business. رائٹ. ایک اور 18ویں ترمیم میرے دوست اس نے نہیں دی. 18ویں ترمیم ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی تھی. ان سیاسی پارٹیوں نے 9 مہینے بیٹھ کر آئین کے ایک ایک آرٹیکل کو پڑھا اور جہاں محسوس کیا تبدیلی کی ضرورت کی. اگرچہ وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس آئین میں بہت ساری اور ترامیم کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ان کلازز کی جو ضیاء الحق کے دور میں شامل کی گئی. 18ویں ترمیم کے بعد فوج مارشل لا نہیں لگا سکتی. I can't say. I don't know. مارشل لا تو کسی وقت بھی لگ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی لاز نہیں ہوتے. مارشل لا تو کسی وقت بھی لگ سکتا ہے نا. یہ تو حالات اور واقعات پہ ڈپینڈ کرے گا نا. رجیم چینج ہوا پاکستان؟ کون سا رجیم؟ I don't believe. آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے؟ I don't believe it. It was a parliament decision. There was a parliamentary resolution against one man. It was voted out, 172 vote in the favor of the Shehbaz Sharif, and the other man lost the game. That's it. Yes, that is. یہ پاکستان کے اندر جب بھی نیا آرمی چیف لگتا ہے ایسے ہنگامہ کیوں برپا ہوتا ہے؟ I don't know. آپ کبھی غور نہیں کرتے؟ آپ کو ذرا پتا ہوگا. اسے میں نے ہنگامہ ہوتا نہیں دیکھا. شور شرابہ ہوتا ہے. میں نے نہیں سنا کہیں پہ. میرے تو کان پکے. آپ تو بھگے ہوں گے کیونکہ آپ میں پردیس میں بیٹھ کے سن سکتا ہوں. پتہ نہیں آپ کا پھر اوور سینسٹیو کان ہے آپ کو. میرا خیال ہے اٹ مسٹ بی اسٹڈیڈ بائی ایکسپرٹس کہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے یہاں پہ جس کے کان اتنے اوور سینسٹیو ہیں کہ جو میلوں دور، ہزاروں میل دور بیٹھی بات کو سمجھ لیتا ہے. یہ اچھی بات. آئی ڈونٹ نو. ڈاکٹرز ول ٹیل اس. جیل میں جانا پڑا آپ کو؟ یس. کیوں؟ جو باتیں میں کرتا تھا، سزا جو میرے دوست کرتے تھے، جو میرے ساتھی کرتے تھے، میں اکیلا نہیں تھا. آئی واز ناٹ ون مین، ون انڈیویجول. میں ایک شخص نہیں تھا. میں ایک نوجوان نہیں کوشش کر رہا تھا. ہزاروں نوجوان ایسے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اس وقت ون مین ون ووٹ کا، 1 یونٹ کے خاتمے کا، غریبوں کے حقوق کا. اور ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے تھے. یہ ہمارا فرض تھا اس وقت. ایز اے صحافی یا ایز اے پاکستانی؟ I was not Sahafi at that time. How many time I have to tell you that how you take me as a Sahafi in 1967 or 68 and 69 and 70? پہلے کے واقعات ہیں. My dear, I don't understand. Sahafi should not support the democracy. Yes, he can. Should he or should he not? Yes. Do you want to support the democracy or not? Yes, why not? Are you a Sahafi? I believe on democracy. Are you a Sahafi? Yes. Go ahead. ناظرین ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے اس پار دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. 2 کلومیٹر موٹر وے M1 اور M2 سے 500 میٹر کے فاصلے پر، جبکہ 0 پوائنٹ اسلام آباد سے 15 منٹ کی مسافت پر پہلا کثیر منزلہ ہوٹل، جہاں آپ کو ملے منافع بخش سرمایہ کاری کا بہترین موقع. صرف 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 14 آسان اقساط پر فلی فرنشڈ 5 اسٹار ہوٹل کے مالک بنیں. سرمایہ کاری اور مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا. افتخار احمد میرے ساتھ ہیں.
آغا خاندان سے ہیں؟ میں اپنے خاندان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. فخر کرتے ہیں آغا خاندان سے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، پہلی بات ہے آپ کی یہ ساری، اب میں آپ سے کیا بحث کروں؟ ویکیپیڈیا جھوٹ بولتا ہے. بالکل، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. نہیں بیٹے، میں کہہ رہا ہوں چیز ہے ہی نہیں ہے، تو وائی شوڈ آئی ٹاک اینڈ ڈیفینڈ اینڈ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ اٹ. میرا یہ شناختی کارڈ دیکھے، لکھا ہوا اس کے اوپر آگا نہیں، یہ آیا ہوا شناختی کارڈ کدھر ہے میرا شناختی کارڈ؟ نہیں ضروری دیکھنا، ہم نے مان لیا ہے. ماننا پڑے گا کیونکہ آئی گوٹ اے شناختی کارڈ. سمجھ آئی؟ مان لی نہیں، ماننا پڑے گا. یہ لے، وہ ہیں غریب، عوام، ایشوز، مسائل، روٹی، کپڑا، مکان، جو تمہیں پسند نہیں آتا. یہ میرا کیا نام لکھا ہوا ہے؟ آغا علاء الدین. میں اپنے نام کی بات کر رہا ہوں. آپ کا نام افتخار احمد اور والد کا نام آغا کچھ بھی علاء ہو الدین. سکتا ہے میرے باپ کا. ٹھیک ہو گیا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کی بنیاد پہ میں آگا بن گیا تو پھر سو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو اسمارٹ ود می. ایک بات کا خیال رکھنا کہ میں کچھ معاملات پہ بہت سینسٹیو ہوں، جس میں ایک بات ہے میری ذات. یو ہیو رائٹ ٹو آسک می آل دی تھنگس، آل دی کویشچن، بٹ پہلے جیو پہ، آج کسی اور پہ. پہلے جواب دہی ہوتی تھی، آج ڈی این اے کرتے ہیں. یہ صحافی جگہ اور مقام ٹی وی کیوں بدلتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. کب میں شامل ہوا تھا جنگ گروپ میں، آپ کو پتہ؟ شاید میری پیدائش سے بھی پہلے. تو کیا برائی ہے کہ میں نے جا کے 2018 میں تبدیلی کا عمل کیا؟ اتنا طویل سفر کیسا گزرا جنگ اور جیو کے ساتھ؟ بہترین. آئی ہیو لرن اے لاٹ. میرا ٹیچر جو ہے وہ میر شکیل الرحمان ہے. آج بھی؟ یس، میں آج بھی ان سے سیکھتا ہوں. مجھ سے بات کرتے وقت اس کو میں کہوں نا کہ یہ ایک موبائل ہے، کہتے افتخار صاحب یہ صرف موبائل ہے؟ یہ دیکھیں اس میں ایک اسپیکر بھی ہے. افتخار صاحب اس میں کیمرے بھی ہیں. افتخار صاحب اس میں آواز بھی ریکارڈ ہوتی ہے. ہی از مائی ٹیچر آلسو. میں نے جو لرن کیا ہے انٹرویوز کرنا غیر سیاسی، شکیل صاحب سے سیکھا ہے. ان سے سیکھا جی. اور میں نے رپورٹنگ جو شروع کی ہے شکیل صاحب سے کی براہ راست نگرانی میں کی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے وہ رپورٹ کیا ہے اور وہ صحافت انٹروڈیوس کی ہے جنگ کے ذریعے، جس سے پہلے نہیں تھی. پہلے نہیں تھی. ایبسلیوٹلی. لیکن کسی ادارے کو چھوڑنا اور نئے میں جانا جی حق ہے آپ کا، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیسہ، زیادہ سیلری، بہتر جاب، بہتر تنخواہ. آپ کس لیے کام کرنے یہاں پہ آئے ہو؟ اسی وجہ سے. وائی آر یو ریکارڈنگ می؟ پیسے کمانے کے تو لیے. ٹھیک ہے نا، نہیں آنا چاہیے تھا آپ کو. نظریاتی اختلاف نہیں ہوتا، پالیسی کا اختلاف نہیں ہوتا. اس کا سسٹم اور ہے. اس کا سسٹم ہو. ایک ہر چیز کا ایک ادارے کا ایک سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک. آپ کو سسٹم میں رہ کے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اگر آپ کو سسٹم پسند نہیں، یو لیو دی جاب. آپ نے سنا ارشد شریف صاحب کو قتل کر دیا گیا؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. دکھ ہوا؟ اوبیسلی ہی واز اے جرنلسٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا کسی کے ساتھ. آپ کو ایک نام بہت یاد ہے، آپ کو پی سی نام نہیں آتے. کتنے دکھ کی بات ہے. حامد میر صاحب پیٹ میں گولیاں لے یہ کے بہت دکھ کی بات نہیں ہے. حامد میر صاحب پیٹ میں جی گولیاں میں واحد آدمی تھا جس نے سب سے پہلے اس پہ رد عمل دیا ٹیلی ویژن کے اوپر. میں اس بحث میں آپ کو میں الجھنا نہیں چاہتا. صحافیوں کسی صحافی کی خواہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہو، وہ کلاچی کا ہو، وہ بلوچستان کا ہو، وہ پشاور کا ہو، وہ کراچی کا ہو، وہ کوئٹے کا ہو، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے پروفیشنل کام کی وجوہات کی بنا پر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک آدمی اور ایک شخص کے ساتھ نہیں، تمام کے ساتھ. تمہارے ساتھ جب زیادتی ہوگی نا میری آواز تمہارے ساتھ ہوگی. جتنے بھی صحافیوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اس کی مذمت کریں. او یس. ایسا کون کرتا ہے صحافیوں کے ساتھ؟ یہ تو کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی. 2 سالوں میں 25 صحافی مار دیے گئے پاکستان کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہاں واقعہ ہوا، کب واقعہ ہوا، کیسے واقعہ ہوا، کس نے کیا، ایف آئی آر میں کیا اندراج ہے، حالات اور واقعات کیا کہتے ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم فیصلہ کریں گے یا سنی سنائی باتوں پہ فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ وہ عدالت. پاکستان کے اندر واقعہ ہوا نہیں، باہر ہوا، تو وہاں پاکستان کے اندر بھی صحافیوں کو مارا گیا. آج تک انصاف نہیں ملا، تو میں اور آپ کیسے فیصلہ دیکھیں یہ بحث جو ہے نا انصاف ملنے نہ ملنے والی اور ہے. پچھلے دنوں سپریم کورٹ کو پتہ لگا کہ 2 افراد کو سزائے موت دے دی گئی ہے، حالانکہ ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی تھی. تو بے انصافی اس حد تک ہے. تو وہ آپ کے سسٹم کی خرابی ہے، وہ کسی فرد کے خلاف نہیں ہے. آپ کا جوڈیشل سسٹم اور آپ کی پروسیکیوشن
بہت ویک ہے. ہمیں اس پروسیکیوشن کے ادارے کو مضبوط کرنا ہوگا. اگرچہ DNA وغیرہ کے جو وسائل ہمارے پاس ہیں اب، جب تک آپ کی پروسیکیوشن اسٹرانگ نہیں ہوگی، جب تک آپ وٹنس کو یقین نہیں دلاؤ گے کہ اس کو مارا نہیں جائے گا، جب تک ہم وٹنس پروٹیکشن کا قانون سختی سے لازم لے کے نہیں آئیں گے، تب تک ایسے واقعات ہوں گے. اور ان واقعات کی کوئی بھی شخص حمایت نہیں کر سکتا، کرنی بھی نہیں چاہیے. نہیں کرے گا. ٹھیک. لیکن ناٹ فار ون پرسن، اٹ از فار ایوری ون. ان لوگوں کے لیے بھی جو دیہاتوں میں مارے جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو غریب ہیں. صحیح. صرف صحافی کی حد تک نہیں، ہر اس آدمی کے ساتھ جس کو انصاف نہیں ملتا، میں اس کے لیے انصاف کے لیے لڑنے کو بھی تیار ہوں، اور میرا یقین بھی ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے پاس پروسیکیوشن کا نظام بہتر ہونا چاہیے، ہماری جوڈیشری کا نظام بہتر ہونا چاہیے. ہمارے پاس مکمل جوڈیشری نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے ایک مجسٹریٹ کے پاس ایک دن میں 150 200 کیس ہوتے ہیں. وہ صرف نام پکار سکتا ہے، کیس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتا. بحث نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کے اندر اعظم سواتی سمیت بے شمار لوگوں کو تاریخ میں حال میں ننگا کیا گیا. یہ ان کا کہنا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو افسوسناک ہے. انسانیت کی توہین افسوسناک ہے. توہین ہے. میں لفظ کچھ نہیں کہہ رہا، میں نے کہا افسوسناک ہے. ایسا کون کرتا ہے؟ I don't know. وہ کہتے ہیں، وہ بتائیں گے. وہ آرمی کے ایک افیسر کا نام لیتے ہیں. ہاں تو اس افسر کے خلاف جائیں، رپورٹ درج کرائیں، کیس لڑیں، سول سوٹ کریں، فائٹ کریں نا. غریب آدمی تو نہیں ہے نا. یہ تو کسی غریب آدمی کا آپ نے نام لیا ہوتا تو میں چپ ہو جاتا. امیر آدمی ہے، فائٹ کریں. فائٹ کرے. DNA میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں، زبان سے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، آزادی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اور کون میرے پیچھے ہوتا ہے؟ ڈر خوف نہیں ہے. کس بات کا سوائے اپنے رب کے؟ جو چاہے ہم میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو ڈس ایگری کرتا ہوں. میں نے آپ کو کہا آرٹیکل 19 میں جو طریقہ کار کا تعین ہے، اس کے تحت اس کو میں وائلیٹ نہیں کر سکتا. میں اس آزادی کا حامی نہیں ہوں جو آزادی آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. میں اس آزادی کا حامی ہوں جو مجھے کانسٹیٹیوشن دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کیا صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے؟ یہ کہاں آپ نے مجھے گاڑی میں بھی یہ کہا کہ آپ نے کہیں پہ پڑھا ہے؟ کیا وہ آرٹیکل، وہ رسالہ، وہ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، ریاست کے 4 ستون کون سے ہیں؟ یہ مجھے نہیں پتا. پلیز میں تو 4 ستونوں کو مانتا ہی نہیں. میں تو کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے، جو طے ہے، میں تو اسی میں بلیو کرتا ہوں. اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صحافت چوتھا ستون ہے تو پھر میں مان لوں گا. لیکن جو آئین میں پڑھتا ہوں 1973 کا، اس میں ایسا نہیں لکھا ہوا. اس میں ایسا بالکل نہیں لکھا. نہیں لکھا ہوا. کہاں لکھا ہوا بتاؤ. آپ کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا. نہیں آپ بتائیں نا، مجھے چیلنج کرو. یو این اینکر، چیلنج می. آپ نہیں افتخار صاحب غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیے آرٹیکل نمبر فلاں، آرٹیکل نمبر فلاں، آرٹیکل نمبر فلاں لکھا ہوا ہے. آرٹیکل میں نہیں لکھا، زبانی بتا دیا گیا. نو، دیکھو کانسٹیٹیوشن از اے ریٹن ڈاکومنٹ اور بڑی مشکل سے لکھا گیا. بالکل ایسے. ہم خوش قسمت ہیں. سب آئے، آمر آئے، ڈکٹیٹر آئے، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو بدل دیں گے، اس کو پھاڑ کے پھینک دیں. ٹھیک. کہا بھی گیا کہ کیا ہیں 4 صفحے ہیں. پھاڑتا نا 4 صفحے، لیکن نہیں پھاڑ سکے. نہیں پھاڑ سکتا تھا. True. اور انشاءاللہ کوئی نہیں پھاڑ سکے گا. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈریشن کی ول کو. True. بنیادی پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور وہ فیڈریشن کے جو رہنے والے ہیں ان کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ عرصہ قبل نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگے وہ کرپٹ ہیں، پھر وہ جیل میں چلے گئے، آج پردیس میں ہیں. پھر کہا گیا 25 ارب روپے کی کرپشن کی شہباز شریف صاحب نے، آج وہ وزیر اعظم ہیں. میں جب پردیس میں بیٹھ کے اپنے ملک کے حکمرانوں اور رہنماؤں کے بارے میں ایسا سنتا ہوں، ایسے حالات دیکھتا ہوں، تو کس سے جواب طلبی ہونی چاہیے؟ پروسیکیوشن سے. پروسیکیوشن سے مراد کیا ہے؟ عدالتی نظام جو ان کو انکوائر کر رہے ہیں، جنہوں نے مقدمے کا اندراج کروایا، جنہوں نے تفتیش کی، جنہوں نے برآمدگی کرنی ہے، جنہوں نے وہ برآمدگی کر کے عدالت میں لے کے آنی ہے، عدالت کو ثبوت دینے ہیں، اور ججوں نے فیصلہ کرنا ہے. کیا ہماری عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا مطلب آپ کا؟ کیا ہماری عدلیہ آزاد عدالتوں ہے؟ میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس لیول کے لوگ ہیں. یہ تو شاید ایسا سوال ہو جس کو میں ہاں یا نہ میں جواب دوں. لیکن یہ سوال کہنا کہ عدالتیں آزاد ہے، میں سمجھتا ہوں عدالتوں کی توہین ہے، اور یہ آئین کی وائلیشن ہے. جج عدالت کے اندر بیٹھتا ہے نا، جج ہو کر تو عدالت کو عدالت کہہ سکیں گے نا. جی ہاں بالکل. تو یہ رات کے 12 بجے جو کھلتی ہیں، یہ آزادی سے بالکل کھلتی اس ہیں. دن صحیح کھولی گئی تھی. ایک عمل ہو رہا تھا، اس عمل کو ڈیفائن کیا گیا تھا کتنے وقت میں ہونا ہے،
اس کے لیے پہلے سے اناؤنسمنٹ کی جا چکی تھی، وہ اسمبلی کی کارروائی کے اوپر تھا، اس کو اسی دن مکمل ہونا تھا، اور اگر اس دن مکمل نہ ہوتا تو وہ وائلیشن ہوتی۔ اس وائلیشن کو چیک کرنے کے لیے، کیونکہ عدالتی فیصلہ تھا اور پہلی دفعہ پاکستان کے اندر نظریہ ضرورت سے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو لے رہی تھی عدالتیں، اس لیے عدالتیں بیٹھی۔ یہ عدالتیں کسی غریب کے لیے نہیں بیٹھی ہیں، آپ کے غریبوں کے لیے بھی بیٹھی ہیں، آپ کے جو کی محبت محسوس میں کرتا ہوں ہے، ان کے لیے بھی بیٹھی ہیں۔ 3-4 دفعہ بھی عدالتیں 12 بجے کے بعد بیٹھی ہیں، اور ضمانتیں وغیرہ بھی لی ہیں اور کیسز بھی لیے ہیں، کوئی آخری دفعہ نہیں بیٹھی۔ عدالت نواز شریف کے لیے کھولے تو ٹھیک ہے، عمران کے لیے کھولے تو غلط۔ نو کون کس نے کیا غلط ہے؟ دونوں کے لیے ٹھیک ہے۔ بالکل، عدالت کو انصاف دینا ہے۔ آپ اصل میں کنفیوز کر رہے ہیں، اب تیار نہیں ہیں۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے جرم، پھر اس کی ہوتی ہے تحقیق اور تفتیش، اس کے بعد ایک چالان سبمٹ کیا جاتا ہے، چالان کے حمایت اور مخالفت میں وکلاء پیش ہوتے ہیں، جج دونوں طرف کے دلائل سن کے پھر ایک فیصلہ دیتا ہے، اور اس سارے عمل کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک، یہ آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اگر میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی کے نہیں ساتھ ہونی بھی جانا چاہیے۔ قانون وہ نہیں تھا جس کی آپ تعریف کرتے رہے ٹھیک، کہ وہ ایک جلوس لے کے پھرتے رہے، اور جو جج نکال دیے گئے تھے ان کو بحال کر دیا گیا، اور نعرے مارے گئے ماں جیسی ریاست ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے ریاست، ویسی ماں جیسی نہیں ہوتی۔ انصاف شروع ہوتا ہے مجسٹریٹ کی عدالت سے، سول جج کی عدالت سے، نچلی عدالتوں سے، جہاں پہ لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں سارا دن۔ انصاف سپریم کورٹ سے نہیں آتا، انصاف ہائی کورٹ سے نہیں آتا، نچلی سطح سے اوپر تک جاتا۔ سپریم کورٹ تو ایک اپیلیٹ کورٹ ہے، جہاں پہ وکیل کرنے کے لیے بھی تمہارے پاس 50 لاکھ روپے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں جو تمہارا تصور انصاف ہے وہ وہاں سے شروع ہونا چاہیے، مجسٹریٹ عدالت میں، جس کے پاس بیٹھنے کے لیے سیٹ نہیں ہے، کمرہ نہیں ہے، اس کے پاس اچھا اسٹینو نہیں ہے، اس کے پاس سٹاف نہیں ہے، اور اتنے کم مجسٹریٹ ہیں ہمارے پاس، اتنی کم عدالتیں ہمارے پاس، جس طرح آپ کی آبادی ہے، ہم کیا انصاف دے سکتے ہیں؟ کون ہے قصوروار اس کا؟ ہم سارے ذمہ دار لوگ، سب، عام عوام بھی۔ بالکل۔ ویسے تو آپ بڑے مظاہرے کرتے ہیں اس کے حق میں، اس کے مخالفت میں، تو اس کے حق میں نے تو آج تک کوئی ایسا مظاہرہ نہیں دیکھا کسی NGO کی طرف سے، کسی سول سوسائٹی کے نمائندے کی طرف سے کہ عدالتی نظام کو بہتر کرو، عدالتوں کی تعداد کو بڑھاؤ، مجسٹریٹ زیادہ کرو، سول جج زیادہ کرو۔ حالانکہ ہمیں فنڈ بھی ملے تھے اس کام کے لیے، ہم نے ان فنڈز کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا۔ اور جب تک آپ کے پاس زیادہ عدالتیں نہیں ہوں گی، آپ کی پروسیکیوشن اسٹرانگ نہیں ہوگی، ان کی تنخواہیں اچھی نہیں ہوں گی، انصاف سے آپ بہت دور رہیں گے۔ دو لوگوں کے باتیں کوٹ کروں گا۔ جاوید ہاشمی صاحب نے گزشتہ روز کہا کہ سب سے بڑے کرپٹ پاکستان کے جرنیل ہیں، ان کو ایسا کہنا چاہیے۔ بالکل، ان کے پاس اگر ثبوت ہوا تو ان کو کہنا چاہیے، ہر وہ بات کرنی چاہیے جس کا ثبوت ہو آپ کے پاس۔ 100%۔ تو منظور پشتین بھی ایسا ہی کہتے ہیں، کیا کہا انہوں نے؟ ہمیں آزادی چاہیے ان جرنیلوں سے، کن جنرلوں سے؟ ہمارے پاک آرمی کے جرنیلوں سے۔ میں اس بات میں کنفیوز ہوں، دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیں، ایک ہے آرمی، ایک ہے جرنیل۔ آرمی ایک ادارہ ہے، ٹھیک، جرنیل انڈیویجولز ہیں اس ادارے کے۔ آپ ایک صحافی ہیں، آپ جس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے ادارے کے بارے میں میں کبھی بھی ججمنٹ نہیں دوں گا۔ میں آپ کے بارے میں ججمنٹ دوں گا بائی نیم، جس طرح نواز شریف نے کی۔ ٹھیک، الیکشن کا رواج پیدا کیا آپ نے، ایک ٹرانسمیشن سٹارٹ کی۔ جی، ہم نے تب سے کیا جب ہم اخبار میں تھے، بھی شکیل الرحمان کو خیال آیا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ ہم نے 1990 میں جنگ والوں نے الیکشن سیل بنایا، اور تب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اور اس سے جو لوگ جو ہم نے انٹرن دیے، آج وہ پاکستان کے بہت بہت بڑے نام کے صحافی ہیں۔ تو الیکشن سیل بنا کے ٹرانسمیشن دکھانے کے بعد اتنے درجنوں الیکشن آپ نے کور بھی کیے، تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں؟ جو الیکشن ہم نے رپورٹ کیا وہ فری رپورٹ کیا، اور میں نے پاکستان کے ایک بہت بڑے سیاستدان کو جس نے الزام لگایا 2013 میں کہ الیکشن میں دھاندلی کی، میں نے اس کو 15 دن چیلنج کیا، اور ٹیلی ویژن کی سکرین پہ چیلنج کیا۔ اور میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت صحافی سمجھتا ہوں کہ میری برادری میں بھی کوئی ایسا آدمی ہے جو ایک نیشنل لیڈر کو 15 دن چیلنج کر سکتا ہے کہ مجھ پر الزام لگانے والے
आके साबित करके तेरे इल्ज़ाम में हकीकत है। आप मानते हैं इमरान खान बड़े और अपने पाकिस्तानी नेशनल लीडर हैं? नो डाउट इन इट, नो डाउट इन इट। वो जो कहते हैं हकीकी आज़ादी चाहिए, क्या आप समझते हैं हकीकी आज़ादी चाहिए? डिफाइन कभी किया उसने तो फिर मैं बताऊंगा। उनका मुस्तकबिल क्या है? ही कैन कंटिन्यू फाइटिंग फॉर हिज राइट्स। आगे बढ़ेंगे। Why not? He has the right. Constitution has given him the right for a political party for contesting the election. फौजी सरबराह की तब्दीली के बाद भी कोई हालात बेहतर हो सकते? I will not comment upon it because मैं फौज के बारे में बहुत कम जानता हूँ। कहते हैं बाजवा साहब के 12 अरब रुपए की असासे की स्टोरी छापी आपके साथ जी, ही। जिसने छापी उसके पास सबूत होगा, जिसको इतराज़ है वो अदालत में जाए। ये उसका काम है। Yes? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।